सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने शिर्क की चंद आयात को बयान करने जा रहा हूँ जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बयान की। ये क्लिप शिर्क पर वॉल्यूम 2 होगी। अब शिर्क के बारे में हमें सबसे पहले ये समझना है कि शिर्क है क्या। कुछ लोग शिर्क तो करते हैं मगर उन्हें उसका एहसास नहीं होता कि वो शिर्क कर रहे हैं। लिहाजा हमें और आपको सबसे पहले ये समझना है कि शिर्क हकीकत में होता क्या है। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना शिर्क कहलाता है। अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करना शिर्क कहलाता है। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिस पर जहन्नम वाजिब हो जाती है। शिर्क करने के बाद कोई बंदा अगर अल्लाह ताला से इस दुनिया में माफ़ी तलाफ़ी नहीं करता और उसकी मौत हो जाती है तो वो 100% जहन्नम की आग में जलता रहेगा। वो ज़िंदगी भर, अब हम ज़िंदगी भी नहीं कह सकते, लामहदूद वक्त तक वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा और कभी लौटकर जन्नत में नहीं आएगा। कुछ उल्मा कहते हैं कि जहन्नम की आग ईमान वाले पर हराम है। ईमान वाला जहन्नम में जाएगा मगर अपनी सज़ा को भुगतने के बाद एक दिन दोबारा जन्नत में जाएगा। ये बात कुरान के बिल्कुल खिलाफ जाती है जो लोग ये कह रहे हैं। हकीकत ये है कि जो जहन्नम में चला गया हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलता रहेगा और कभी दोबारा जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान मजीद में कम से कम 22 मरतबा 22 टाइम्स ये कहा गया है कि जो जहन्नम में गया हमेशा हमेशा वो जहन्नम ही में रहेगा। तो मुझे ये ताज्जुब होता है कि जो उल्मा ये कहते हैं कि ईमान वाला जहन्नम में जाएगा मगर जहन्नम में जाकर वो अपनी सज़ा को भुगतेगा, उसके बाद दोबारा वो जन्नत में जाएगा। मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ कि वो कुरान मजीद की कोई एक आयत लाकर मुझे बता दे जो ये साबित करती हो कि जहन्नम में जाने के बाद ईमान वाला दोबारा जन्नत में जाएगा। खैर, ये शिर्क गुनाह अजीम है। अगर किसी बंदे ने शिर्क करने के बाद इस दुनिया में अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफ़ी नहीं की तो वो जहन्नम में चला जाएगा। और अगर किसी शख्स ने इस दुनिया में रहते हुए शिर्क करने के बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली कि अब वो दोबारा शिर्क नहीं करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को माफ़ फरमा देता है। मगर कोई शख्स ये अकीदा न रखे कि वो दुनिया में तो शिर्क करता रहे, कल आखिरत में यानी मरने के बाद अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा और उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देगा। शिर्क को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल मैं आपसे पेश करता हूँ। जैसे कोई शख्स अपने वालिद साहब के सामने, अपने पिताजी के सामने ये कहे कि अब्बा जान, पिताजी आप तो मेरे वालिद हैं मगर
یہ شخص بھی میرا والد ہے، یہ شخص بھی میرا والد ہے، یہ شخص بھی میرا والد ہے، یا یہ شخص بھی میرا پتا ہے۔ والد صاحب کے سامنے یا پتا جی کے سامنے وہ شخص پتا جی کو یا والد صاحب کو والد تو کہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی والد کا درجہ دے دے، پتا جی کا درجہ دے دے، تو کیا وہ والد، کیا وہ باپ، کیا وہ پتا جی اس اولاد کو معاف کرے گا؟ جی نہیں، قطعی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس خدا کو بھی یہ گناہ اتنا ہی برا لگ رہا ہے جس طرح اس پتا جی کو یہ برا لگ رہا تھا یا اس والد صاحب کو برا لگ رہا تھا۔ دیکھیے، کچھ عمل ہمارے ایسے بھی ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، جیسے کچھ نیاز نذرانے، کچھ فاتحہ بھی ایسی ہوتی ہے جو شرک کہلاتی ہے۔ فاتحہ میرے نظر میں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فاتحہ تو وہ ہے جو صاحب قبر کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، جو صاحب قبر کو اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو صاحب قبر کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، جو صاحب قبر کے لیے ثواب پہنچانے کا کچھ ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہہ دے کہ یا اللہ فلاں صاحب مزار کو معاف کر دے، فلاں صاحب مزار نے میرے ساتھ جو گناہ کیے تھے میں اسے معاف کرتا ہوں اور تو بھی اسے معاف کر دے۔ یا کچھ لوگ یہ کہے، اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے جو بھی کچھ عمل کیا جائے اس صاحب قبر کو دینے کی بات ہو، نہ کہ صاحب قبر سے لینے کی بات۔ کچھ فاتحہ خوانی ایسی ہوتی ہے، کچھ نیاز نذرانے ایسے ہوتے ہیں جس میں صاحب قبر سے کچھ مانگا جاتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے یا میری یہ منت اگر پوری ہو جائے تو میں فلاں فلاں کام کروں گا یا یہ ایسا ایسا کروں گا۔ تو یہ منت جو ہے اس صاحب قبر سے مانگا جا رہا ہے، اس صاحب قبر سے لینے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ دینے کی۔ اور اس صاحب قبر سے مانگا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، جو ہمارے غیب میں ہے۔ تو ایسی نیاز، ایسے نذرانے شرک کہلاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ایسے نیاز نذرانے کریں جو صاحب قبر کو فائدہ پہنچائے، ان کو دینے کے لیے ہو، نہ کہ ان سے لینے کے لیے۔ آئیے اب کچھ چند آیات قرآن مجید کی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں جو شرک کے متعلق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 22، سورہ حج، آیت نمبر 11 اینڈ 13، 11 سے 13۔ لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ پڑے تو منہ کے بل لوٹ جاتے ہیں، یعنی پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھایا۔ یہی تو نقصان عظیم ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ۔ یہی تو پہلے درجے کی گمراہی ہے۔
وہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ ایسا دوست بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا۔ سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 73۔ لوگوں غور سے سنو، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 57 اینڈ 59۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دیکھیے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 91۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی دنیا کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے وہ اللہ ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 3۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر سے زندہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں نے ان لوگوں کو معبود بنا لیا جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا تو ایسے لوگوں کو معبود بنا لیے جو خود اپنے ہاتھ سے خدا بنا لیا، مٹی سے خدا بنا لیا، پتھر سے خدا بنا لیا، لکڑی سے خدا بنا لیا، اپنے ہاتھ کے پیدا کیے ہوئے خدا کو یہ پوج رہے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے، جن کو ان لوگوں نے خود قبر کی مٹی کے حوالے جن کو کر کے آئے ہیں، خود انہی کو یہ لوگ خود اپنے نفع اور نقصان کا اختیار کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ اپنے ہاتھ سے جس خدا کو بناتے ہیں، جیسے مٹی سے کسی نے مورتی بنا لی، جیسے لکڑی سے کسی نے کوئی مورتی بنا لی، جیسے پتھر کو تراش کر کسی نے کوئی مورتی بنا لی اور اس کے بعد اسے پوجنے لگے، تو میرے نزدیک وہ ان کا خدا نہیں ہے بلکہ یہ خود ان کے خدا ہے جنہیں یہ پوج رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ اس مورتی کو اس انسان نے بنایا ہے، تو اس مورتی کا خدا، اس مورتی کا ایشور یہ انسان ہوا، نہ کہ وہ مورتی اس انسان کی خدا ہوئی۔ سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 41 اینڈ 44۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے مشکوک کر دیا۔ اگر ہم ان معبودوں کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے، اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟
کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ دیکھیے، اس آیت میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص نے بھی اپنے نفس کو، اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ خدا کیسے بنا لیا؟ کہ اپنے نفس کی بات کو اس نے مان لیا، اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اپنے نفس کی بات کو مان کر اس پر عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص گمراہ ہے، اور ایسا گمراہ کہ وہ جانور ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جانور۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے ایسے لوگ جو خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ سورہ نمبر 27، سورہ نمل، آیت نمبر 59 and 64۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہم صرف اللہ کے لیے ہے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے عزت بخشی۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب کہ اسے پکارا جائے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ وہ کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ دیکھیے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بھرپور کوشش۔ اگر اللہ کی ان سب باتوں کو سننے کے بعد بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آئے تو وہ واقعی جانور ہے یا جانور سے بھی بدتر۔ سورہ نمبر 29، سورہ عنکبوت، آیت نمبر 16 and 17۔ اور ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض ایک بت ہیں، اسٹیچو۔
और तुम एक झूठ घर रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो या जिनकी तुम इबादत करते हो, वो तुम्हें कोई भी रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो और उसी की बंदगी करो और उसका शुक्र अदा करो और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। सूरह नंबर 29, सूरह अनकबूत, आयत नंबर 41, 42। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा गैरों को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, जबकि तमाम घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। काश ये लोग इस बात को जानते। ये जिस चीज को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, ख्वाह वो कुछ भी हो, अल्लाह उसे जानता है और वो गालिब और हिकमत वाला है। सूरह नंबर 29, सूरह अनकबूत, आयत नंबर 66, 67। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं और खालिस उसी की इबादत करते हैं, लेकिन जब अल्लाह उनको निजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो फौरन शिर्क करने लग जाते हैं, ताकि जो कुछ हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फ़ायदा उठाएं। अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। सूरह नंबर 30, सूरह रोम, आयत नंबर 13, और उनके ठहराए हुए शरीक उनके सिफारिशी न होंगे और वो अपने उन शरीक करने वालों का इनकार करेंगे। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि जो लोग उन मूर्तियों को पूजते हैं, जो लोग उन कब्रों के पास जाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये लोग अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी होंगे, तो अल्लाह ताला कहता है कि उनके ठहराए हुए शरीक उनके सिफारिशी नहीं होंगे, बल्कि वो जिनको सिफारिश करने वाला समझ रहे थे, कल कयामत के दिन वो लोग खुद इस बात का इनकार करेंगे कि हमें नहीं मालूम कि ये लोग हमें पुकार रहे थे। जिनको ये लोग पुकार रहे थे, वही लोग उन लोगों का इनकार कर देंगे कि हमें कुछ नहीं पता, ये हमें क्या पुकार रहे थे या पुकार भी रहे थे। वो अलग दुनिया में होंगे और हम अलग दुनिया में। सूरह नंबर 30, सूरह रोम, आयत नंबर 33, 36। लोगों का हाल ये है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारते हैं। फिर जब अल्लाह अपनी रहमत का जायका उन्हें चखा देता है तो यकायक इनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा, मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या हमने कोई सनद और दलील उन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो इस शिर्क की सदाकत पर? यानी इस शिर्क के लिए क्या हमने कोई सर्टिफिकेट नाजिल किया है? क्या हमने कोई ऐसी बात कही है? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ये लोग इनके ज़रिए से तुम हमें पुकारो, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम डायरेक्ट मुझसे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। क्या हमने कोई सनद और दलील इस पर नाजिल की है जो शहादत देती हो इस शिर्क की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं? जब हम लोगों को रहमत का जायका चखाते हैं तो वो उस पर फूल जाते हैं, खुशी से फूल जाते हैं, और जब उनके अपने किए करतूतों से उन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक वो मायूस होने लगते हैं। सूरह नंबर 30, सूरह रोम, आयत नंबर 40। वो अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा,
کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اللہ اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سورہ نمبر 30، سورہ روم، آیت نمبر 42۔ کہہ دو زمین میں چل کر دیکھو کیا انجام ہوا ان اگلوں کا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم سفر کر کے دیکھو، تم مسافر بنو، اور یہ دیکھنے کے لیے تمہیں کافی ہے کہ جو لوگ شرک کر رہے تھے ان کا کیا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورہ نمبر 31، سورہ لقمان، آیت نمبر 10 and 11۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے۔ آسمان کے نیچے کوئی ستون، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے جو تم کو نظر آئے۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر دھلک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائی۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا، یعنی تم جنہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان لوگوں نے کیا پیدا کیا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ نمبر 31، سورہ لقمان، آیت نمبر 30۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ فضول ہے، بیکار ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی جو لوگ پکار رہے ہیں وہ سب بیکار اور فضول کی باتیں ہیں، اور یہ کہ اللہ کا مرتبہ بہت بلند ہے اور وہی قدر کرنے کے لائق ہے۔ دیکھیے، میں یہ چیزیں جو بیان کر رہا ہوں، یہ باتیں جو بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں، میرے اپنے الفاظ بہت مختصر سے ہے۔ آپ اپنا قرآن مجید اپنے گھر میں جو میننگ والا جو قرآن مجید ہے وہ کھول کر آپ دیکھیے کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے۔ سورہ نمبر 34، سورہ سبا، آیت نمبر 22۔ کہہ دو، پکار کر دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں اللہ کے سوا تم خدا سمجھ بیٹھے ہو۔ وہ ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے۔ نہ وہ ایک ذرے کے مالک ہے اور نہ ہی اس ذرے کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ اللہ کا کوئی مددگار ہے۔ سورہ نمبر 34، سورہ سبا، آیت نمبر 27۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کوئی نہیں، بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ نمبر 34، سورہ سبا، آیت نمبر 40 and 41۔ جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، نہ کہ ان لوگوں سے جو یہ شرک کر رہے تھے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے تھے، یعنی شیطان پر ایمان لائے تھے۔ جو لوگ جنوں پر ایمان لائے تھے وہ لوگ شرک کر رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، جنوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ سورہ نمبر 35، سورہ فاطر، آیت نمبر 13 and 14، 13 اور 14۔ وہ دن کے اندر رات کو
اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی چاند اور سورج کو اسی نے بنا کر رکھا ہے، اسی نے اس کی گردش، اسی نے اس کا سارا سسٹم بنایا۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی اللہ کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا سن بھی نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگوں، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمد کے لائق ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ سورہ نمبر 35، سورہ فاطر، آیت نمبر 40-41۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ دیکھیے، سچی بات ہے کہ جو کسی مورتی کو پوج رہے ہیں، جو کسی اسٹیچو کو پوج رہے ہیں، وہ تو بے جان ہے۔ ان کی حقیقت ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جو کسی صاحب مزار کو پوج رہے ہیں، وہ صاحب مزار ان کے سامنے نہیں ہے، اور انہیں پوجا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو تو بتاؤ، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے۔ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے کوئی انہیں تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ یعنی کوئی سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر آسمان اور زمین ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ جنہیں یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، وہ کوئی اس زمین کو نہیں ٹال سکتے، وہ کوئی اس آسمان کو نہیں ٹال سکتے۔ وہ آسمان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آسمان گر جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر زمین ہل جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سورہ نمبر 36، سورہ یاسین، آیت نمبر 74-76۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ حقیقت ہے، جو لوگ کسی دوسرے خدا کو خدا سمجھ رہے ہیں، وہ اس امید پر اس سے مانگ رہے ہیں کہ یہی ہمارا خدا ہے اور یہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ اور ان کے یہ سب لشکر گرفتار کر لیے جائیں گے، یعنی اللہ ان سب کو گرفتار کر لے گا جو لوگ شرک کر رہے تھے اور جن سے شرک کیا جا رہا تھا۔ جو باتیں بھی یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے۔ ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں، اور یہ بات آپ سے ہم سے بھی کہی جا رہی ہے۔
وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے. کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ شرک نہ کریں اور اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی مخاطب ہے کہ ان لوگوں کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس شرک کرنے والوں پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی سزا وہ خود بھگتیں گے. تمہارا کام صرف بتا دینا اور سمجھا دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام. سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 35 اینڈ 37. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. یہاں ان شرک کرنے والوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم ان کی بات مان لیں، اس نبی کی بات مان لیں. اس نبی کو وہ لوگ شاعر کہتے تھے، اس نبی کو وہ لوگ مجنون پاگل کہتے تھے اور کہتے تھے کیا ان کی بات سن کر ہم اپنے ان معبودوں کو پوجنا چھوڑ دیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول حق لے کر آیا تھا. سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 149 اینڈ 163. ذرا ان سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہو بیٹیاں اور ان کے لیے ہو بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یعنی اپنے دل سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے تو یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند موجود ہے، کوئی سرٹیفکیٹ موجود ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی رشتہ داری بنا رکھی ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ کے بیٹیاں ہیں یا بیٹے. حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. فرشتے یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ لوگ کل قیامت کے دن، کل مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا. دیکھیے یہ وہ چند آیات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہم تمام لوگوں کے لیے بیان کی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شرک صرف غیر مسلم ہی کرتے ہیں. شرک کرنے والے ان کی اکثریت مسلمان بھی ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں. ہر مسلم بندے کو اپنی ہر حرکت پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں مجھ سے شرک تو نہیں ہو رہا ہے. اس شرک سے ہمیں
اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے، اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی موت سے نہیں ڈرنا چاہیے اور اس شرک سے ڈرنا چاہیے۔ یہ شرک ہمیں جہنم کی آگ میں پہنچا دے گا۔ لہٰذا میں ان تمام اللہ کے بندوں سے گزارش کروں گا کہ وہ شرک سے باز آ جائے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ ہی سے مانگے اپنی ہر حاجت کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے رگ و جان سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خون کی رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ ہم پکار کر تو دیکھیں کہ اللہ ہماری دعا کو سنتا بھی ہے یا نہیں۔ سچے دل سے پکاریے، انشاءاللہ وہ ہماری ہر بات کو سنے گا اور ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔